असल को हनीफ दवामी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज हफ्ता 20 अप्रैल है। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे क्लिफ्टन के रूपोश एसपी नईरुल हक पर कि कौन उन्हें कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार करने के लिए इस वक्त एड़ी चोड़ी का जोर लगा रहे हैं और कौन है जो कि उन्हें इस संगीन वारदात से बचाने की कोशिशों में लगा हुआ है। इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है उसमें हम बात करेंगे कि ईस्ट जोन के डीआईजी गुलाम असफर मैसर की अपनी ही जोन की एक ईमानदार उसूल परस्त खातून एसपी इन्वेस्टिगेशन मलीर लुबना टिवाना को तब्दील करने की कोशिश नाकाम हो गई। इसकी क्या हकीकत है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम की जो हमारी तीसरी स्टोरी है वो है साबिका आईजी सिंध गुलाम हैदर जमाली के बरादर निस्बती के गैर कानूनी तौर पर सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की से मुतालिक। और प्रोग्राम के आखिर में फिर हम उस बहादुर तरीन पुलिस कांस्टेबल कासिम हबीब पर बात करेंगे कि जिनकी गैर मामूली दलेरी, बहादुरी और शुजात ने कराची पुलिस का सर फख्र से बुलंद कर दिया। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। क्लिफ्टन के साबिका रूपोश एसपी नईरुल हक कहाँ हैं, किसी को कुछ नहीं पता। हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी कि वो मुल्क से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। दुबई उनके पहुंचने की इतला है, लेकिन कहीं से इसकी तस्दीक नहीं हो रही है। कराची पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। किसी जगह से उनकी गिरफ्तारी की कोई इतला नहीं मिली। अलबत्ता उनका व्हाट्सएप पर जो है वो अपने दोस्तों से मुसलसल रब्ता है। वो अपने खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों से मुतालिक लम्हा बलम्हा जो है वो बाखबर हैं। इस वक्त ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक तहकीकाती रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कहा यही जा रहा था कि मुईज़ नसीम को जो है दरख्शां थाने के हवालात में कत्ल किया गया है। हालांकि ये हकीकत पर मबनी नहीं है। वो दरख्शां थाने के हवालात में पहुंचाए ज़रूर गए थे रात 12 साढ़े 12 बजे, लेकिन उसके बाद 2 ही घंटों बाद जो है वो उन्हें उसी हवालात से जिंदा हालत में चलते हुए अपने ही कदमों से उन्हें वहां से निकाला गया। निकालने वाले कौन थे? खुद एसपी नईरुल हक के अपने गनमैन और खुद एसएचओ अली रजा लगारी के गनमैन। अब ये गनमैनों के जो है वो स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड कर लिए गए हैं और खुद 4 कांस्टेबल जो हैं वो तो गनमैन हैं। खुद एसपी मौसूफ के इरफान, नायाब, बासित और शबीब। इस तरीके से 2 गनमैन हैं खुद एसएचओ अली रजा लगारी के, अदनान और फारूक। इनके बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं। यानी कि ये बात तो अब तय हो चुकी है कि उस बदनसीब शख्स जिसका नाम जो है वो मुईज़ नसीम है, वो दरख्शां थाने की हवालात में नहीं मरा, ना उन पर वहाँ किसी ने तशद्दुद किया। वो लाए ज़रूर गए थे, लेकिन अपनी ही ज़िंदगी में सिर्फ 2 घंटे के लिए, 2 घंटे बाद उन्हें वहाँ से जिंदा हालत में अपने कदमों पर चलते हुए वहाँ से निकाला गया। प्राइवेट कार में उन्हें बिठाया गया और प्राइवेट कार ही जो है वो उन्हें लेके नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गई। वो नामालूम मंजिल क्या है, अब पता चला कि वो नामालूम मंजिल जो है खुद एसपी नईरुल हक का अपना ज़ाती इशरत कदा था, जहाँ पर खुद एसपी और उनका खासुल खास दोस्त इंतज़ार में थे इस बदनसीब शख्स के, जो कि अब दुनिया में नहीं रहा। अब्दुल बासत, जो कि एक फर्जी
जाली मुकदमे का मुदई भी है। वो मुकदमा जिसके तहत जो है इस बदनसीब शख्स मुईज़ नसीम को गिरफ्तार किया गया। अब इनकी गिरफ्तारी का सहरा सीवीयू पुलिस चौकी के इंचार्ज सनाउल्लाह अब्बासी के सर जाता है, जो कि इंतहाई शरीफ नफ्स पुलिस अफसर हैं। उन्हें जो ऑर्डर दिया था एसपी की तरफ से, उन्होंने उस ऑर्डर की तामील की और मौत का फरिश्ता बनकर जो है एक शख्स को उनके घर से उठाकर जो है वो थाने दरख्शान लाते हैं और हवालात में उन्हें जिंदा बंद कर देते हैं। उन्हें भी इस बात का इल्म ही था कि जिस बंदे को वो जिंदा ला रहे हैं चंद घंटों बाद जो है वो इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इसका इल्म शायद सनाउल्लाह अब्बासी को नहीं था, वरना वो कभी भी जो है ये गलत कदम ना उठाते, लेकिन वो ले आए। उसके बाद कहते हैं कि 6-8 घंटे जो है ये खुद एसपी के इशरत कदे, जो कि उस वक्त अकूबत खाने में तब्दील हो चुका था, जहाँ पर इस बदनसीब शख्स पर बेईमाना तशद्दुद हो रहा था। कुछ लेन देन का मामला था खुद अब्दुल बासत और मकतूल के माबेन। लेन देन क्या हो सकता है, क्या कारोबार था मुदई मुकदमा का? मुदई मुकदमा जो है वो गेस्ट हाउस का सप्लायर था। गेस्ट हाउस में जो रंगीन पार्टियां होती हैं, उन पार्टियों का मवाद फराहम करने का बहुत बड़ा ठेकेदार था, बहुत बड़ा प्रोप्राइटर था, और खुद एसपी मौसूफ की भी जो है वो रातें रंगीन और संगीन करने का माहिर था। यही उनके ताल्लुकात थे। इन्हीं ताल्लुकात की वजह से जो है एसपी ने अपने इख्तियारात का मिसयूज़ किया, ताकत इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। इतना गलत कि उस गलत इस्तेमाल की वजह से एक बदनसीब शख्स की जान चली गई। अब जब उनकी हलाकत हो जाती तो समझ में उन्हें कुछ नहीं आता कि भाई अब इसको क्या रंग दिया जाए। एक ही पुलिस वालों के पास अपने जुल्म को ढांपने का रह जाता है कि हार्ट अटैक। जाहिर है कि एमएलओ से मुट्ठी गर्म कर दो, वो भी लिख देते कि हाँ ये हार्ट अटैक है। कुछ नहीं देखते कि कत्ल है क्या, उसे हार्ट अटैक के मामले को दबा दिए थे। जितने भी पुलिस कस्टडी में लोग मरते हैं वो तकरीबन 99% जो है वो कत्ल होते हैं, वहशियाना तशद्दुद से लोग मारे जाते हैं, और बाद में वही यही एमएलओ जो है रुपए लेकर जो है उन्हें जो है वो हार्ट अटैक जाहिर कर देते हैं। यहाँ पर चूँकि थाने के अंदर इसकी मौत नहीं हुई, कहते हैं ना कि गीदड़ की मौत आती तो शहर को रुख करता है, तो ये इनकी गलतियां थी कि वो अपने ही कार में पहले हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से फिर वापस लाए। उन्होंने लेने से इनकार किया भी कि ये अगर वो झूठ वहाँ कहा गया कि भी हवालात में ये मरा है और इनको जो है वो क्या नाम है हार्ट अटैक हुआ है। जाहिर है कि एक बंदा पुलिस कस्टडी में हालात में मरता तो उसके एक तरीक़ेकार है कि मजिस्ट्रेट जाके वहाँ पर खुद इंक्वायरी करते हैं, मुआयना करते हैं, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम होता है। उस रूल्स को जो है इन्होंने फॉलो नहीं किया गया, जिसकी वजह से लाश को उन्होंने वापस भिजवा दिया। तो फिर जो है एसपी जो है वो लाश थाने के बाहर रखकर एसएचओ से कहते हैं कि ये कस्टडी में मरा है, हार्ट अटैक हुआ है, इनको अब आप अपने तरीके से हॉस्पिटल ले जाएं। तो मामला इस तरीके से ख़राब हुआ और ये फिर हकीकत खुल गई, और ये अब जो है वो एसपी के गले का फंदा इस वक्त बन चुका है। नाज़रीन, अब कौन एसपी को इस वक्त बचा रहा है और कौन एसपी को इस वक्त गिरफ्तार करने के लिए एड़ी चोड़ी का जोर लगा रहे हैं? अब जिस किसी ने भी जो ये मुकदमा, दोनों मुकदमे दर्ज हुए हैं, गलत हुए हैं। पहला मुकदमा जो कि बत्ते से मुतालिक है, यानी कि इस मकतूल के खिलाफ अब्दुल बासत की मुद्दत में जो मुकदमा 167/2024 385 386 का बत्ता खोरी का जो दर्ज हुआ है, ये एफआईआर ही सिरे से गलत है। हालांकि एसएचओ जो थे दरख्शां अली रज़ा लगारी ने अपने एसपी से कहा भी कि सर ये आप एसएसपी से पूछ लें, उनकी परमिशन के बगैर हम ये एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। एसपी ने गलत बयानी से काम लेकर कहा कि हाँ मैं पूछ चुका हूँ, जिसके बाद एसएचओ में ये जुर्रत हिम्मत नहीं और उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी। हालांकि वो जुर्म
وہ نہیں تھا، لین دین کا معاملہ تھا. صرف اور صرف ایس پی نے یہ ایف آئی آر درج کر کے خود کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کی تھی. انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ قانونی تحفظ ہی ان کی تباہی بربادی کا باعث بنے گا. اب دوسری جو غلطی ان سے یہ ہوئی ہے وہ غلطی ہے جو 302 کی ایف آئی آر جو درج کی ہے. جس کسی نے بھی یہ ایف آئی آر انتہائی عجلت میں جو درج کروائی ہے اور سونے پہ سہاگا اس ایف آئی آر 85/2024 بجرم دفعہ 302 342 302 342 اور 34، حالانکہ 365 ہونے چاہیے، اس کو اغوا کر کے لے گئے تھے. بہرحال اس میں مدعی مقتول معیز نسیم کے گھر والوں کو بنانے کے بجائے سب انسپکٹر زاہد بٹ کو اس کا مدعی بنا دیا گیا. یعنی سرکار بذریعہ مدعی یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کبھی چاہیں تو وہ مدعی سرکار جو ہے وہ اپنے دعوے سے وڈرا ہو سکے. سب سے کمزور ترین جو ایف آئی آر ہوتی ہے، سب سے کمزور ترین یا دعویٰ جو ہوتا ہے کسی کے خلاف، وہ بذریعہ سرکار جو مقدمات درج ہوتے ہیں یا جن مقدمات میں خود پولیس والے گواہ ہوں تو وہ مقدمات زیادہ سٹینڈ نہیں کرتے. ہوا کے معمولی سے جھونکوں سے جو ہے نا وہ مقدمات خاک کا ڈھیر بن جاتے ہیں یا خاک و خاشاک کی طرح سے اڑا دیے جاتے ہیں. یہ بھی مقدمہ اسی نوعیت کا لگ رہا ہے. جس کسی نے بھی جو ہے یہ مقدمہ قتل کا درج کروایا ہے خود ایس پی نیر الحق کے خلاف، اور بالکل براہ راست بغیر کسی انکوائری کے ایس ایچ او علی رضا اور ان کے ہیڈ محرر فیصل لغاری کو اس میں نامینیٹ کر کے گرفتار کر لیا. یہ ایک طریقے سے خود ایس پی کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، انہیں بچانے کی کوشش کی گئی ہے. اگر یہی ایف آئی آر سمجھداری سے سوچ بوجھ کر کسی ماہر تفتیشی افسر سے مشورہ کر لیتے اور بعد میں درج کرتے تو یہ ایف آئی آر بہت ہی سولڈ بنتی، اور یہ ایف آئی آر اگر مقتول کے ورثاء کو اس میں مدعی بناتی تو پھر شاید اس ایف آئی آر سے اتنے تگڑے قسم کے ایس پی کا نکلنا ممکن نہیں ہوتا. لیکن اب کھیل کچھ دوسری طرف جا رہا ہے. بدقسمتی تو ان کی ہے، ایس پی کا ظلم ہے، اور ظلم کبھی جو ہے وہ قتل کبھی چھپتا نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ ظلم پر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پہ خون گرتا ہے تو جم جائے گا. تو یہ اب صورتحال یہ اس وقت بن چکی ہے. اب اسی معاملے کی جو ہے وہ مجسٹریٹ جو ہے وہ جی ایم 11 جو ہے جناب سجاد علی جمالی بھی اس معاملے کی انکوائری اس وقت کر رہے ہیں. ناک کے سیٹ پر چلنے کی ان کی شہرت ہے، اور یہی ان کے لیے جو ہے تباہی بربادی کا باعث بننے جا رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے جو ہے ان 4 جو گن مین ہیں خود ایس پی کے، ان کے، اور 2 گن مین جو خود ایس ایچ او علی رضا لغاری کے، ان کے بیانات قلم بند کر لی. یہ ان کا بیان 6 کے 6 جو ہے یہ 164 کے بیان انہیں تصور کیا جائے گا، اور 164 کا تو ایک بیان بھی جو ہے وہ کسی کو پھانسی کے پندے تک پہنچانے کے لیے کافی ہے. یہ تو پھر 164 کے بیانات جو ہے وہ ایس پی نیر الحق کے خلاف ریکارڈ کیے جا چکے ہیں. میں پھر یہاں پر کہوں کہ قتل کی یہ واردات جو ہے یہ حوالات کے اندر نہیں کی گئی، تشدد حوالات کے اندر نہیں کیا گیا ہے. ایس پی ساجد عامر صدروزئی سے بھی ایس پی نیر الحق نے غلط بیانی سے کام لیا اور کہا کہ ان پر ٹارچر ایس ایچ او اور ہیڈ مرر نے کیا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور ان دونوں کی گرفتاری کا حکم دیا، اور اسی انہیں حوالات میں بند کر کے ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دے دیا تھا. عجلت میں کیا گیا فیصلہ خود چالاک اور شاطر ملزم ایس پی نیر الحق کے اس وقت فائدے میں جا رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں کس نے اتنا موقع دیا کہ وہ ملک سے باہر نکلنے میں بھی کامیاب ہو گئے. یہ پولیس کی
نااہلی اور مجرمانہ غفلت و لاپرواہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس پر آئی جی غلام نبی میمن کو جو ہے وہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ ملزم اتنا سنگین جرم کر کے، اتنی سنگین واردات کر کے ملک سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اور اب تک پولیس اس مدعی کو عبد الباسط ولد زرداد خان کو بھی ٹریس نہیں کر سکی، اسے بھی حراست میں نہیں لے سکی، جو کہ اس قتل کی، اس اغوا کے، اس حبس بیجا کے جرم میں برابر کا شریک ہے۔ تشدد کرنے والوں میں خود عبد الباسط بھی شامل ہیں۔ یہی سب کچھ جو ہے خود ایس پی کے چاروں گن مینوں نے اپنے بیان میں بتایا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایس پی نیر الحق کی سروس جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ 6 مہینے یا 8 مہینے رہ گئی ہے یا سال رہ گئی، تو وہ اب قتل کے اس سنگین مقدمے کو فیس کسی بھی صورت میں نہیں کریں گے، روپوشی کو ترجیح دیں گے، یا بہت زیادہ اگر کوشش کریں گے تو وہ مقتول کے ورثاء کو رام کرنے کی یا پھر انہیں خریدنے کی کوشش کریں گے اپنی کھال کو بچانے کے لیے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب ہمارا پلیٹ فارم جو ہے وہ نیر الحق ایس پی کے لیے بھی حاضر ہے، کیونکہ اب تک ان کا بیان نہ تو میں ریکارڈ کر سکا ہوں، نہ ہی ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی۔ نیر صاحب، اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، اگر آپ مجھے اس وقت سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہمارا اسکرین پر نمبر آپ دیکھ رہے ہیں 4168573283، یہ واٹس ایپ کا نمبر ہے 4168573283۔ آپ رابطہ کریں، آپ حقائق اگر کچھ اس کے برعکس سے جو میں بیان کر رہا ہوں، یا جو ہمارے نمائندے ہمیں بھجوا رہے ہیں، جو پولیس ذرائع ہمیں کہہ رہے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ حقیقت ہے تو آپ رابطہ کریں۔ آپ کا بیان، آپ کے حقائق بھی جو ہے ہم من و ان جو ہے وہ اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم ون وے ٹریفک نہیں چلائیں گے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ اپنا موقف دینے کا حق رکھتے ہیں۔ اب چلتے ہیں پروگرام کو، جو ہمارا دوسرا حصہ ہے وہ ہے ایسٹ زون کے ڈی آئی جی غلام اصفر میسر۔ انہوں نے ملیر انویسٹیگیشن کی خاتون ایس پی لبنہ ٹیوانا، جو کہ چھٹی پر تھی، ان کا ایک آپریشن ہوا، چھٹی لے کے گئی تھی، پولیس کی بے حسی دیکھی کہ یعنی کہ خاتون ایس پی ایماندار، دیانتداری، اصول پرستی سے اپنی کام جو ہے وہ انتہائی فرض شناسی سے کر رہی، لیکن اس کے باوجود نہ جانے ڈی آئی جی موصوف کو کیا سوجی کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک ڈی او بھجوایا ایڈیشنل آئی جی کراچی کو، اور یہ بھی ساتھ میں کہا کہ بھئی یہ جو خاتون ہیں یہ شکایتیں آ رہی ہے کہ یہ کرپشن میں ملوث ہیں، لہٰذا انہیں جو ہے وہ تبدیل کر کے ان کی جگہ کامران جو ایس پی ہیں، جن کا گزشتہ روز ہی جو ہے وہ کے پی او سے جو ہے وہ ایس ایس یو میں ٹرانسفر کا آرڈر جاری کر دیا گیا تھا، ان کے لیے جو ہے وہ ڈی او بھجوایا تھا خود ڈی آئی جی غلام اصفر میسر کی جانب سے، اور ان کے ڈی او پر جو ہے وہ ان کے خواہش کی جو ہے وہ تعمیل کرتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی کراچی نے کامران کا یعنی 24 گھنٹے میں دوسرا تیسرا آرڈر منسوخ کر کے ڈی آئی جی کی فرمائش پر انہیں جو ہے ملیر انویسٹیگیشن کا ایس پی کا جو ہے وہ آرڈر کر دیا، جو کہ پہلے ہی وہاں پر بہت بری طریقے سے رہ کر ناکام ہو کر وہاں سے نکالے گئے تھے، اسی کامران کو جو پہلے انویسٹیگیشن کے ایس پی کیسز سے اپنے فرائض سر انجام دے چکے تھے، اور ان پر کرپشن کے بہت زیادہ الزامات تھے، انہی وجہ سے انہیں وہاں سے نکالا گیا تھا۔ اس ایس پی کو جو ہے وہ ڈی آئی جی موصوف لانا چاہ رہے تھے۔ بعد میں خاتون ایس ایس پی کے ساتھ جب یہ زیادتی اور یہ ناانصافی ہوئی تو اس کا علم جب خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کو علم ہو تو انہوں نے وہ آرڈر جو ہے وہ وڈرا کرا دیا، یعنی کہ کامران کے انویسٹیگیشن ملیر کا جو آرڈر تھا، جو بڑا لڑ جھگڑ کے جو ہے وہ خود ویسٹ ایسٹ کے ڈی آئی جی غلام اصفر میسر نے کر رہا تھا، وہ آرڈر جو ہے غلام نبی میمن نے کینسل کروا دیا۔
اب اس سلسلے میں پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا اور خود ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق پولیس کے ان بڑے افسروں کو اپنی آنکھ کا شیطان تو نظر نہیں آتا، دوسرے کی آنکھ کا تنکا دیکھ لیتے ہیں۔ خود نہیں پتا ہے ایسٹ زون کے ڈی آئی جی کو کہ ان کے ہاں کیا ہو رہا ہے، سب کو پتا ہے کہ ان کے ہاں جو ہے یہ ایس ایچ اوز کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو یا ہیڈ مورر کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو، کون رشوت لے رہا ہے، کون پیسے لے رہا ہے، کون اپنے دونوں ہاتھ اور جو ہے وہ بہتی گنگا میں اس وقت دو رہا ہے بلکہ نہ رہا ہے۔ یہ جو پی ایس او ہیں، خود ڈی آئی جی موصوف کے جو ہے صالح میسر، ان کے کارنامے کس سے چھپے ہیں؟ کیا یہ پیسے نہیں لے رہے ہیں؟ سب کو پتا ہے کہ یہ پیسے لے رہے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ بھی کہا جائے کہ آخر نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جو تھے، انہوں نے ڈسپلیجر جو ہے اس خاتون ایس پی لبنہ ٹیوانا کو ان کے کارناموں پر دیا تھا یا کہ ڈی آئی جی موصوف کو دیا تھا؟ اس لیے دوسروں پر جو ہے وہ کیچڑ اچالنے سے پہلے خود اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ اپنی آنکھ کا شیطان تو نظر نہیں آتا، دوسروں کی آنکھ کا تنکا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ صلاحیت ہے سندھ پولیس کے ان پی ایس پی افسروں میں۔ تو بہرحال کوشش ان کی ناکام ہو گئی اور خاتون ایس ایس پی اپنی جگہ پر چٹان کی طرح سے براجمان ہے، اپنی جگہ پر کام کر رہی ہیں۔ اس وقت 2 سے 2.5 مہینے رہ گئے، 2.5 مہینے بعد جو ہے وہ ان کی ملازمت جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ یعنی بے حسی کی انتہا دیکھیں کہ ایک خاتون چھٹی پر تھی، ایک خاتون نے جو ہے وہ آپریشن ان کا ہوا، ہاسپٹلائز تھی، چھٹی لے کے گئی تھی، اس کے باوجود ان پر الزامات عائد کیے گئے اور ان کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا۔ بہرحال یہ تو تھا ڈی آئی جی ایسٹ کی ناکامی۔ اب چلتے ہیں ہمارے جو پروگرام کی جو تیسری خبر ہے وہ ہے ناظرین، سابقہ آئی جی سندھ غلام حیدر جمالی، ان کے برادر نسبتی، کہتے ہیں نا کہ سالہ آدھا گھر والا بھی کہتے ہیں، یا جورو کا بھائی ایک طرف ساری خدائی، ایک طرف جورو کا بھائی دوسری طرف۔ ناظرین یہ جو ہے فائق جمالی، ان کا پرموشن ہو گیا، یہ سب انسپکٹر بنا دیے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آئی جی ہو کر وہ کام نہ کر سکا جو کام خادم رند نے چٹکی بجا کر کر دیا۔ واقعی بہت بڑا کام کیا۔ ایک ایسے پولیس افسر کو کراچی رینج سے جو ہے وہ ترقی دے دی، کیک کی طرح سے پلیٹ میں رکھ کر۔ اس کو کہتے ہیں کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں ہی کو۔ کس طرح انہوں نے ریوڑیاں بانٹی ہے کہ ایک سابقہ آئی جی کا برادر نسبتی ہے فائق جمالی، جس کی ایک دن کی سروس بھی کراچی رینج کی نہیں ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ انہوں نے جب سے یہ بھرتی ہوئے ہیں 1995 سے آج تک انہوں نے کبھی یونیفارم پہننے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ یونیفارم پہننے کو تو یہ فائق جمالی اپنی توہین خیال کرتے ہیں، اس کے باوجود انہیں پرموٹ کر دیا گیا۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے ہی برادر نسبتی کے مالی کاروبار کو دیکھنا ہے۔ اس وقت سب سے جو بڑا ان کا کاروبار ہے نسیم نگر میں جو ہے وہ ان کا ایک نسیم نگر جو حیدرآباد کا جو چوک ہے وہاں پر پٹرول پمپ ہے، یہ ان کا پٹرول پمپ چلاتے ہیں، اور جہاں پر ایرانی ڈیزل کا بہت بڑا بزنس اس وقت چل رہا ہے۔ انہیں جو ہے وہ پرموشن دے کر جو ہے وہ بہت بڑا کارنامہ جو ہے خادم رند نے سر انجام دیا، جس کے جو ہے وہ خود سابقہ آئی جی غلام حیدر جمالی بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے کہ وہ کام جو وہ نہ کر سکے وہ کام خود خادم رند نے سر انجام دے دیا۔ ناظرین یہ تصویریں ہم دیکھیں، کہتا ہے نا کہ رنگ بدلتا ہے آسماں کیسے کیسے۔ کل تک جو ڈی آئی جیز اور ایس ایس پی جو ہے وہ غلام حیدر جمالی سے گھبرایا کرتے تھے، کانپا کرتے تھے، ہر وقت ان کی تعریفوں کے پل باندھا کرتے تھے، خوشامد کیا کرتے تھے، صبح شام سلامی کیا کرتے تھے، آج ان سب میں سے کسی ایک کو بھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اپنے اس سابقہ باس کا ٹیلی فون
اٹینڈ کرے، ماں سوائے خادم رند کے۔ خادم رند کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ غلام حیدر جمالی کے ٹیلی فون اٹینڈ کرتے ہیں۔ باقی جو تصویر اس وقت آپ نے دیکھی کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی توفیق نہ ہو سکی کہ غلام حیدر جمالی کی فون کو جو ہے وہ سن سکے۔ کام کرنا تو دور کی بات ہے۔ یہ ہے پولیس کی اندرونی صورتحال کے آنکھیں بدلنے میں جو ہے وہ دیر نہیں لگاتے۔ موسم بدلنے میں تو ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن پولیس والے جو ہے اپنے باس کے ادھر ادھر ہونے سے پھر انہیں پہچاننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ یہی سندھ پولیس کا خاصہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ناظرین میں نے آپ لوگوں کے سامنے غلام حیدر جمالی سابقہ آئی جی کی پیش کر دی۔ اب چلتے ہیں جو پروگرام کا ہمارا سب سے خاص حصہ ہے، وہ ہے قاسم حبیب۔ ناظرین اس پولیس کانسٹیبل کی ہے جس نے جو ہے وہ اس وقت کراچی پولیس کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کر دیا۔ کہتے ہیں نا کہ ایک مچھر انسان کو ہجڑا بنا دیتا ہے، اسی طریقے سے ایک سپاہی کی شجاعت، اس کی بہادری، اس کی دلیری جو ہے وہ گیدڑوں کی فورس کو جو ہے وہ شیروں کی فورس میں بھی تبدیل کر دیتی ہے، جو کہ ہمیں اس وقت کراچی پولیس جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ ایک کارنامے نے کراچی پولیس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آگے کی آواز آئی، پھر کچھ سیکنڈ بعد فائر کی آواز آئی۔ ہم لوگ فوری پہنچے موقع پہ تو ہم نے دیکھا ایک دہشت گرد جس کے پاس ایک عدد رائفل، 2 میگزین اور ایک گرنیڈ کا تھیلا، اور پوری ٹیم کو اس نے ہم پہ فائرنگ شروع کر دی۔ آتے ہی جب اس نے فائرنگ شروع کری تو ہم نے اپنی جوابی کارروائی کری۔ اللہ پاک نے ہماری شکر الحمدللہ عزت رکھی، اس کے ہینڈ شاٹ لیا میں نے اور وہ موقع پہ ہی کل ہو گیا۔ یہ کس پر تھے؟ بائک پر تھے؟ سر میں نے سواری نہیں دیکھی، مٹی کے پیچھے چھپا ہوا تھا، یہ دیکھا۔ جب ہم یہاں پہنچے بلاسٹ شروع ہوا تھا، یہ یہاں پر مٹی کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ الحمدللہ اللہ پاک نے مدد فرمائی، نصرت فرمائی۔ اللہ پاک ٹوٹل 2 لوگ تھے؟ 2 لوگ تھے جی، ٹوٹل نہیں پتا، 2 تھے۔ ہم جب یہاں ایک بلاسٹ شروع ہوا تھا اور ایک یہاں چھپا ہوا تھا جو ہمارے پہ فائر کر رہا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام نعمان، اور یہ میں تعریف کے بغیر نہیں رہ سکوں گا آج سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کی یہ تصویریں ناظرین اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ان تصویروں کی مناسبت سے جو ہے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، گنگنا نہیں سکتا لیکن میں کچھ یہ کہوں گا ان کی شان میں۔ کہتے ہیں نا، یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو، روک لیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو۔ یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو، آپ ہی اپنے تڑپنے کا مزہ لیتے ہیں، ہنس کے ہر غم کو وہ سینے سے لگا لیتے ہیں۔ غم سے ڈرتے ہوئے دیکھا نہیں دیوانوں کو، یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو۔ مسکراتا ہے کوئی بھرتا ہے آہیں کوئی، مسکراتا ہے کوئی بھرتا ہے آہیں کوئی، چل دیا پھیر کے اپنوں سے نگاہیں کوئی، چل دیا پھیر کے اپنوں سے نگاہیں کوئی نہیں۔ قاسم حبیب جو ہے وہ اپنوں سے نگاہیں پھیر کے نہیں گیا، وہ تو غازی بن چکا ہے۔ اس نے تو ایک کراچی کی مردہ پولیس فورس میں ایک نئی روح اپنی دلیری، اپنی بہادری، اپنی شجاعت سے پھونک دی ہے۔ ایک مری ہوئی پولیس کو دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے اپنی غیر معمولی بہادری کے نتیجے میں۔ تو یہ جو ان کی ہمت پہ خوشی ناز کیا کرتی ہے، زندگی ان کے قدم چوم لیا کرتی ہے، جو بہاروں سے سجا دیتے ہیں ویرانوں کو، جو بہاروں سے سجا دیتے ہیں ویرانوں کو، یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو۔ میں تعریف کرنے پر کیوں مجبور ہوں آئی جی غلام نبی میمن کی کہ انہوں نے جس کا جو حق تھا اس سے دے دیا، ورنہ اس قسم کے کارنامے جو ہے یہ پولیس کانسٹیبل پہلے بھی
کرتے چلے آ رہے ہیں اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر، لیکن ان کے کارناموں پر جو ہے وہ ترقیاں اور معراج اور بڑے بڑے میڈل جو ہے یہ وہ پی ایس پی افسران لیتے رہے ہیں جو کہ اپنے سائے سے بھی ڈرتے تھے، جو کہ پٹاخہ پھوٹنے سے اسے بم دھماکہ کر کے جو ہے وہ سڑکوں پہ لیٹ جایا کرتے تھے۔ وہ بزدل ترین جو پی ایس پی افسران تھے وہ انہی کانسٹیبلوں کی غیر معمولی بہادری کا جو ہے ریوارڈ خود انتہائی ڈٹائی اور بے شرمی سے ماضی میں وصول کرتے رہے ہیں۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں شکر گزار ہوں آئی جی غلام نبی میمن کا کہ انہوں نے جو جس کا حق تھا اس میں کسی کو ڈنڈی مارنے کی مہلت نہیں دی، بلکہ فوری طور پر آج ہی کا واقعہ ہے اور آج ہی کے دن جو ہے وہ انہوں نے وقت کا ضیاع کیے بغیر ان سب کو بلا کر انعامات اور ریوارڈ اور ترقیوں سے نوازا۔ اور سب سے جو بہادر ترین کانسٹیبل تھا جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، کانسٹیبل قاسم حبیب کو 5 لاکھ نقد انعام اور اس سے بڑھ کر جو ہے قائد اعظم پولیس میڈل کے لیے ان کی سفارش کر دی ہے، ریکارڈ پر ان کا نام لیا۔ یہ ایک بہت یعنی کہ بڑا کام کیا ہے غلام نبی میمن نے۔ اس سے یقیناً جو ہے وہ کراچی کے سندھ بھر کے جو پولیس کانسٹیبل ہیں، ہیڈ کانسٹیبل ہیں، جو فیلڈ میں کام کرنے والے ہیں، ان کی اس سے حوصلہ افزائی ہوگی، ان کی اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا ہوگا کہ اگر وہ کام کرتے ہیں تو انہیں ان کا آئی جی ریوارڈ بھی دیتا ہے، انہیں تبکیاں بھی دیتا ہے، ریوارڈ بھی دیتا ہے، اور انہیں ان کا حق وقت ضائع کیے بغیر دیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھا قدم ہے، اس لیے میں ان کی دل سے اس وقت جو ہے وہ تعریف کر رہا ہوں۔ کراچی پولیس 50,000 کی نفری ہے، 106 7 8 تھانے ہیں کراچی میں۔ اگر ہر تھانے میں ایک کانسٹیبل قاسم حبیب کی طرح سے ہو تو آپ یقین جانیے کہ یہ کراچی پولیس کہاں سے کہاں پہنچ جائے، اور اس کراچی میں جو ہے کوئی دہشت گرد کسی ڈاکو کو یعنی کہ پر مارنے کی بھی ان کے اندر جرت اور ہمت نہ ہو۔ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ خود ایک بہت بڑا جو ہے وہ جو واردات ناکام بنا دی تھی، اس طریقے سے آر آر ایف کے 2 کانسٹیبلوں نے، اس میں بھی غالباً ایک کا نام قاسم تھا، مجھے یاد آ رہا ہے، جس میں جو ہے وہ گھس گئے تھے کیا نام ہے بزنس کمیونٹی میں، جن کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 4 دہشت گرد جو تھے را کے انہوں نے اسی وقت موقع پر ہی انہیں کڑکا دیا تھا۔ تو یہ کانسٹیبل جو ہے یہ کام کرتے ہیں۔ اگر اسی طریقے سے کانسٹیبل قاسم حبیب کی تقلید کرتے ہوئے دوسرے کانسٹیبل بھی جو ہے دستی سے چوکس ہو کر جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے تو کوئی یعنی کہ اس میں نہیں ہے کہ کراچی جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ پھر میں کہوں گا کہ آئی جی غلام نبی میمن نے اس وقت جو ہے بہت اچھا کردار ادا کر کے جو جس کا حق تھا وہ حق انہیں دے دیا، اس میں کسی کو ڈنڈی مارنے کی یعنی مہلت نہیں دی۔ جس طریقے سے میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ کس طریقے سے 925 نے جو ہے وہ اس کارنامے کو جو ہے وہ سی ٹی ڈی کے گلے میں ڈالنے کی ایک ناکام کوشش کی تھی۔ سی ٹی ڈی کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، سی ٹی ڈی اس پورے کے پورے آپریشن میں کہیں بھی نہیں تھی، بالکل زیرو ہے۔ انہوں نے ان کو سوائے بتہ کھانے سے اور کال سینٹروں سے جو ہے وہ کیا نام ٹیرر فنڈنگ کے نام پر ان سے 1-1 کروڑ روپے لینے سے فرصت نہیں ہے۔ وہ دہشت گردوں کے پیچھے کیا جائے گی؟ انہیں تو اس وقت حرام کھانے سے فرصت نہیں ہے، نہ انہیں نہ ان کے بڑے افسروں کو، تو وہ کیا دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے گی؟ وہ سی ٹی ڈی اب ان پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو لوکل پولیس کا کارنامہ تھا قاسم حبیب کا، جنہیں آئی جی نے جو ہے گلے لگا کر جو ہے وہ انہیں 5 لاکھ روپیہ نقد اور انہیں کیو پی ایم کے لیے ان کی سفارش کرتی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت ہوں، اللہ حافظ۔